आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। लड़ाई माफ, दिल साफ और नए इंकशाफ, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। जंग का मैदान कोई भी हो, अगर ये जंग किसी दुश्मन कुव्वत से हो तो कौम इसके नतीजे में मुत्तहिद हो जाती है। लेकिन अगर जंग अपने ही अंदर हो, अपने ही मुल्क में हो, अपने ही खिलाफ हो तो ये जंग बेमकसद और बेमायनी कहलाती है। हमारे यहाँ जो जंग छिड़ी है ना, वो भी ऐसी है। यहाँ जारी जंग तो अपनी अपनी अना की जंग है, ताकत की जंग है, इक़्तिदार की जंग है, दूसरों को नीचा दिखाने की जंग है, सियासी झगड़े की जंग है, बयानियों की जंग है, दूसरों को जालिम और खुद को मजलूम दिखाने की जंग है। इस जंग में किसी की भी फतह हो जाए, शिकस्त पाकिस्तान की और इस मुल्क के अवाम की ही होनी है। वैसे भी अगर जंग में डेडलॉक पैदा हो जाए, कोई नतीजा ना निकल रहा हो, तो फिर एक एक कदम पीछे हटकर हिकमत अमली में तब्दीली भी जंग का ही हिस्सा होती है। इसलिए पाकिस्तान में लगी इस जंग के तमाम फरीकैन को भी इस वक्त एक एक कदम पीछे हटकर ठंडे दिल और दिमाग के साथ सोचना चाहिए कि कहीं वो इस जंग में अपना और इस मुल्क का नुकसान तो नहीं कर रहे। पीटीआई इस जंग की सबसे एक्टिव फरीक है। वो अपनी दानिश में मुल्क में इनकलाब की जंग लड़ रही है। वो कहती है कि फौज के अलावा किसी दूसरे फरीक से बात ही नहीं करेंगे। तो उनको भी एक कदम पीछे हटकर सिर्फ आर्मी चीफ से बात करने की जिद छोड़कर सियासी कुव्वतों से बात कर लेनी चाहिए। दूसरी तरफ फौज कहती है कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई पर माफी मांगेंगे तो बात आगे बढ़ सकती है। बेशक 9 मई एक अफसोसनाक सान्हा है, लेकिन फौज को भी एक कदम पीछे हटकर दूसरे ऑप्शंस पर भी सोच लेना चाहिए। मुस्लिम लीग नून इस वक्त पीटीआई को सफ़े हस्ती से मिटाने की ख्वाहिशमंद है, तो उनको भी एक कदम पीछे हटकर सोचना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, पीटीआई और बानी पीटीआई इस मुल्क की एक बड़ी सियासी हकीकत है, तो उनसे भी सियासतदानों वाला सलूक ही किया जाना चाहिए। देखते ही देखते और ना चाहते हुए यूं लग रहा है कि जैसे अदलिया भी इस जंग की एक फरीक बन रही है। इस वक्त मुल्क के इदारों पर वैसे ही एतबार का फुकदान है। ऐसे में अदलिया ऐसा फरीक हो सकती है जिस पर सबका एतबार होना मुल्क में जमहूरियत और सियासत के लिए बेहद जरूरी है। तो अदलिया को भी एक कदम पीछे हटकर एक बेहतरीन सालिस का किरदार अदा करना चाहिए। फैसले करते वक्त फेस नहीं, सिर्फ और सिर्फ केस देखना चाहिए। और फिर इस जंग का सबसे बेहतरीन हल तो हमारा आइन है ना, जिसमें सबको मिलकर मसाइल का हल तलाश करना चाहिए। अगर तमाम फरीकैन अपनी सोच और ख्वाहिशों से एक एक कदम पीछे हटकर आइन पर अमल करने पर मुत्तफिक हो जाए तो ये बेमकसद और बेमायनी जंग इस मुल्क की सियासत, रियासत और जमहूरियत के लिए मजबूती में बदल सकती है। तो फिर क्या हमारे ये जंगजू कायदीन अपनी इस जंग का फैसला आइन और सिर्फ आइन पर चलकर करने की सलाहियत रखते हैं? आज के प्रोग्राम में दीगर इशूज को भी शामिल करेंगे और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है PMLN से सेनेटर नासिर भट्ट साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें शौकत बसरा साहब ने ज्वाइन किया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कादर मंदोखेल साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, आप देखते रहिएगा न्यूज़ भी। अच्छा नासिर भट्ट साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, मुस्लिम लीग नून ने गुज़िश्ता 2 सालों में हवाओं का रुख अपनी तरफ मोड़कर काफ़ी इंजॉय किया है। मियाँ साहब ने अपने मुकदमात जो हैं वो उनके माफ़ हो गए, 2 दफ़ा मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बन गई। मरियम नवाज़ इस वक्त वज़ीर आला पंजाब हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि गुज़िश्ता कोई 1-2 माह से हवाओं का रुख जो है ना वो कुछ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या लगता है कि मुस्लिम लीग नून के लिए सब अच्छा बहुत अरसे तक बरकरार रह सकेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हवाओं का रुख क्या है? वही है मेरे कायद के साथ जो हुआ आपको पता है, जिससे कामयाबी मिलती है। 4 साल इमरान नियाजी को जब मुसल्लत करके इस मुल्क पे बिठाया गया, उस वक्त एक साकिब निसार जज था जो इनके साथ मिला हुआ था, दोनों एक थे जी। वो क्या करते थे, उन्होंने क्या कुछ, मैं कहता हूँ कि कायद के साथ किया। उनको कहा जी आप, उसे मियाँ साहब ने बड़ी अच्छी बात की, मेरे दिल को लगी, मैं खुश हुआ। उन्होंने कहा तुम्हारा फैसला रद्दी की टोकरी में। सिर्फ साकिब निसार और इमरान खान मिले हुए थे, कुछ जजेस की आप भी बात करते थे। उसमें फैज शामिल था, उसमें आसिफ सईद खोसा शामिल था, उसमें बाजवा, आप ये सुनना चाहते हैं, बाजवा शामिल था। ये एक 4-5 बंदों का था जिनका एक ही मकसद था, अच्छा भला मुल्क चल रहा था, ठीक है। इन्होंने कहा जी, आप सुनते थे, कहते थे जी कि इन्होंने इंडिया में इतने पैसे भेज दिए नवाज शरीफ ने, इनकी मिल में 1000 मजदूर है, किधर गए वो लोग? आपको कितना पता है ना, तो एहतसाब क्यों नहीं किया आपने इनका? देखे ना, एहतसाब हम करेंगे, देखें 5 साल बाद करेंगे। मैं आपको कहता हूँ कि एहतसाब उस वक्त अगर हो जाता ना इन लोगों का, उस वक्त नहीं, उस वक्त की बात करते हैं, अब क्यों नहीं कर रहे? अभी देखे ना, उस दिन शहबाज साहब ने एक बात की, मुझे आप बताएं
کہ باتوں سے نکل کے آگے احتساب کرنا ہے، وہ کب کریں گے؟ عمران خان نے آج کل یہ دیکھیں وہ لوگ کیا کہتے تھے پی ٹی آئی والے، عمران خان ہے تو پاکستان ہے، وہ بھائی پاکستان ہے تو احتساب کی عمران بات نہیں خان کی ہے. آپ نے، آپ سمجھ میں رہے ہیں، احتساب کی بات کر رہا ہوں، میں عدلیہ کے تناظر میں بات کری تھی، آپ نے بالکل پوائنٹ کو پکڑ لیا سر. ٹھیک ہے لیکن مخصوص نشستوں کے حوالے سے بھی فل کوڈ بن گیا ہے اور جو نیب ترمیم ہے اس پہ بھی سماعت ہو رہی ہے، آپ کو پتہ ہے. تو فل کوڈ بننے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ اب جب سماعت ہوگی، پرسوں سماعت ہے منڈے کو، تو یہ نشستیں مخصوص آپ کے پاس رہیں گی؟ دیکھیں عدلیہ کا جو فیصلہ ہوگا نا، ایک بات شروع ہوگی ہے کہ چیف جسٹس پہ ہم اعتماد نہیں کرتے. ابھی بینچ ابھی 3 تاریخ کو ہے، میں نے آپ کو اعتماد ہے نا؟ نہیں ہمیں تو اعتماد ہے، آپ کوئی ہمیں تو ثاقب نثار پہ بھی اعتماد تھا، لیکن اس نے جو کیا لوگوں نے کہا کہ یہ کیا کر رہا ہے. ایک اعجاز الاحسن بندہ ہوتا تھا جس نے چیف جسٹس بننا تھا، ٹھیک ہے، مسلم لیگ نون کا کوئی کیس آتا آپ کو پتا ہے وہ ضرور شامل ہوتا تھا اس بینچ میں. اعتماد توڑ دیا انہوں نے. لیکن نہیں اعتماد نہیں. ہم نے لکھا کہ بھائی ہم آپ جو ہے نا باعث ہو چکے ہیں، کوئی بھی ہمارا کیس ہوگا آپ نہیں، کہتا ہے نہیں میں تو بیٹھوں گا. اعجاز الاحسن چیف جسٹس بننا تھا نا، کیوں چلا گیا؟ آج میں بتاتا ہوں کیوں چلا گیا. اس کی ویڈیو ہے، جج ارشد ملک نے کہا یہ میرے سر پہ بیٹھا تھا اور مجھے کہتا تھا کہ نواز شریف کے خلاف فیصلہ کرنا. یہ بھی کہتے ہیں کہ کسی کو نہیں بیٹھنا چاہیے. اب جو آپ ہمیں بات بتا رہے ہیں اس کے مطابق تو پھر ان کو بھی نہیں ہونا چاہیے بہت سارے کیسز میں. میں بات یہ کر رہی ہوں، یہ جو آپ مخصوص نشستوں کی بات ہے، اس کی بنیاد پہ ناصر بٹ صاحب آپ کی گورنمنٹ کو 2/3 اکثریت حاصل ہوئی ہے. اگر یہ فیصلہ آپ کے خلاف آ گیا تو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے وہ فلاں جج نے پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف دے دیا ہے. پھر آپ کو ماننا پڑے گا اس چیز کو. آپ کی 2/3 اکثریت کھٹائی میں پڑ جائے گی. سر آپ نے بڑی بڑی آئینی ترمیم کرنے کی منصوبہ بندی کر رکھی ہے، وہ کیسے کریں گے آپ؟ ہم نے اگر کوئی آئینی ترمیم کرنی تھی تو ملک کی بہتری کے لیے کر دیا نا. ممکن ہو جائے گی نا اگر چلی گئی نشستیں. اگر فیصلہ ہوتا ہے، دیکھیں سنی اتحاد جس نے الیکشن ہی نہیں لڑا، جس نے کہا مجھے مخصوص نشستیں نہیں چاہیے، یہ بات ہے نا. الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ کیا تو سپریم کورٹ میں فیصلہ ہو جائے گا، ہم اس کا جو بھی ہوگا آپ اسے مانیں گے. دیکھیں جو ہم بالکل اس کو مانیں گے تو ہم مانیں گے. لیکن کیا یہ چیز ٹھیک نہیں ہے کہ جب فیصلہ ہو جائے سپریم کورٹ جو اب جو تھے نا چیف جسٹس، ان کے ساتھ عمران نے کیا کیا؟ یہ کیوں ڈر رہے ہیں؟ انہوں نے ان کے خلاف ریفرنس بھیجا کہ جی چیف جسٹس جو ہے نا یہ بڑے پراپرٹیز ہیں، یہ انہوں نے بڑا لڑ کے اپنا خان صاحب کا آپ نے اس پہ بیان سنا، وہ کہتے ہیں میں نے نہیں بھیجا، وہ کہیں اور سے آیا تھا. کہیں اور سے نہیں آیا تھا، اس نے کہا تھا کہاں سے مسلط ہوئے؟ اور کس نے مسلط؟ اچھا جو یہ اعتبار کی بات ہو رہی ہے، آپ لوگ مسلسل کہہ رہے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے ان کے اوپر آپ عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن سر وہ تو آپ کو ریلیف دے رہے ہیں. دیکھیں نیب ترمیم کیس جو ہے اس میں انہوں نے جسٹس اطہر بن اللہ کو بینچ کا حصہ بنا دیا. ابھی جو اب یہ مخصوص نشستوں کا کیس ہے اس میں انہوں نے فل بینچ بنا دیا. سر اور کیا چاہتے ہیں بسرا صاحب؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ سپریم کورٹ کا 5 رکنی بینچ تھا، چیف جسٹس گلزار صاحب نے، اس نے یہ واضح ایک باقاعدہ ججمنٹ موجود ہے کہ جو کیسز عمران خان اور تحریک انصاف کے خلاف ہوں اس میں قاضی فائز عیسیٰ کو نہیں بیٹھنا چاہیے، کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. اچھا اس سے آگے چلتے اس وقت خان صاحب وزیر اعظم تھے نا، اب تو نہیں ہے. ہاں وزیر نہیں، اس کی بات کر رہا ہوں میں، اس کے بعد ججمنٹ ہے. اس وقت وزیر اعظم تھے. چلے آپ کی بات مان لیتا ہوں لیکن یہ نہیں ہے. دوسری بات سن لیں میری بات آپ. اب ایک بٹ سے میں گزارش کر لوں. اب دوسری یعنی کہ گلاؤں کر دینے جنہیں سپریم کورٹ نے حملہ کیتا ہے. اچھا گزارش یہ ہے، اچھا بٹ صاحب ایسا نہیں میں نے بٹ صاحب میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا. یہی بڑی پریشانی ہے. میں دیکھیں بٹ صاحب وہ بدلے. اچھا بٹ صاحب میں دیکھیں اچھا جو آپ کی پارٹی میں پیپلز پارٹی سے بہت سارے آئے ہیں ان پہ یہ پریشانی ہے تو بسرا صاحب کے پاس تو اچھا بٹ صاحب ایک ہی ہوتی ہے. اچھا ایسی بات ہے نا پھر دیکھیں بات پیپلز پارٹی میں مجھے خوشی ہے. اچھا بات ٹھیک ہے. آپ دوسری بات بہت سیریس بات ہے. دوسرا آپ نے پتا کہ جس جو بندے کا نشان ہمارا چھینا گیا تھا اس بینچ میں خود ہیڈ کر رہے تھے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے ساتھ جسٹس مظہر صاحب تھے. آپ کے ان دکھوں سے آگے چلتے ہیں نا. آپ نے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ فل کورٹ مخصوص نشستوں پر جو فیصلہ آپ کے حق میں آئے گا، اسی پہ بات کروں، بات مکمل کر لیں. نہیں ہم کیوں کر رہے ہیں؟ بالکل ہم نے ڈسکس کیا ہے، ہماری کور کمیٹی کا فیصلہ ہے. تیسری بات ہماری ایک بڑی واضح لائن ہے کہ اچھا ہمیں ایون فیلڈ ملنا تھا، گراؤنڈ نہیں ملا. آروز کا فیصلہ تھا، ہمیں نہیں دیا گیا، اس پہ مسئلہ نہیں کیا. اچھا فل کورٹ ہے اس میں تو موجود ہوں گے نا. وہ بات تو سن لیں. سر آپ خود وکیل ہیں، وہ بحث کی بات نہیں ہے. مجھے بتائیں فل کورٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اچھا فل کورٹ میں بتا دیتا ہوں کیا مطلب ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ کیا ہوا تھا جب جو تینوں ججز تھے جنہوں نے فیصلہ کرنا تھا ان میں سے جسٹس منیب صاحب نے کہا کہ 7 ججز کا بینچ بنائے جو موسٹ سینئر ہیں. مجھے ایک بات بتائیں، ابھی پچھلے دنوں عدت کا کیس تھا، کمپلیٹ ہو گیا کیس. سن تو نہیں، ایک فکرہ میں بہت تھرڈ کلاس بات ہے کہ ان لوگوں نے نکاح نہیں میں کیوں بات کرنے لگا، سن لے ریلیٹڈ کیوں ہے.
وہ جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب ہیں ان کو باقاعدہ اپلیکیشن دی مانیکا صاحب نے ڈیورنگ جب اپیل چل رہی تھی, انہوں نے خارج کر دی کہ میں آپ کا کیس سنوں گا. جب فیصلے کا دن آیا اس نے اپلیکیشن دے دی, ہمیں آپ پہ اعتماد نہیں ہے. انہوں نے کیا کیا جج صاحب نے, انہوں نے فوری طور پہ وہ درخواست مات کر دی. سپریم کورٹ میں تو نہیں ہے نا کیس. مجھے یہ بتائیے آپ کو کیوں اعتبار ہے کہ فیصلہ آپ کے حق بھی آئے گا, آپ کے خلاف بھی تو آ سکتا ہے اور پھر اعتراض نہیں کر سکتے, ماننا پڑے گا. صاحب پہ ہمیں اعتماد نہیں تھا, ہے اور نہیں ہوگا. اس کی وجہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ سیریز آف کیسز ہیں. ابھی پچھلے دنوں خان صاحب پیش ہوئے تھے کورٹ میں, انہوں نے کیا کہا, ویڈیو لنک, انہوں نے کہا کہ ہمیں فل کورٹ بنا دیں 9 مئی پہ, فل کورٹ بنا دیں. سن لیں, انسانی حقوق کے حوالے سے درخواستیں ہماری پڑی ہیں, 8 فیب کے حوالے سے بنا دیں جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا دھاندلا ہوا ہے, وہ یاد نہیں ہے. آپ آئین کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں. آئین کہاں ہے, جہاں بھی ہے اس میں سے پڑھ کے بتا رہی ہوں. آئین کا آرٹیکل 51 کی شق 4D جس میں قومی اسمبلی میں مخصوص نشستوں کا ذکر ہے, اور آرٹیکل 106 کی شق 3C اس میں صوبائی اسمبلیوں کی جو مخصوص نشستیں ہیں ان کا ذکر ہے. اب ان میں ایک لفظ دونوں آرٹیکلز میں استعمال ہوا ہے, سیاسی جماعت. تو بس صاحب سیاسی جماعت سے مراد وہی ہے نا جو کسی ایک نشان پہ الیکشن لڑ کر آئی ہو. اب اس سے اندازہ لگا لیں اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ ہائی کمیشن قاضی صاحب سے آگے پیچھے. قاضی صاحب کی بات بتاتا ہوں, ہائی کمیشن کو لکھ رہے ہیں پاکستان کا چیف جسٹس, لکھ رہا ہے کہ میں نے فیئر اینڈ فری الیکشن کروائے ہیں. اور دوسری بات کیا لکھ رہا ہے کہ وہ انٹرا پارٹی الیکشن جو کہہ رہے الیکشن کمیشن کے ہوئے ہیں اس میں انہوں نے لکھتے ہیں کہ ہوئے ہی نہیں ہے. آپ کی تنقید کا جواب دیا نا کیا, اچھا ان کا کام تھا یہ دینا, یہیں پہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. قادر مندوخیل صاحب, سر آپ سپریم کورٹ کے وکیل بھی ہیں اور آپ ممبر قومی اسمبلی بھی رہ چکے ہیں, اور آپ نے بھی یہ دونوں آرٹیکل جن کا میں نے ذکر کیا آپ نے بھی ان کو پڑھا ہوگا. تو اس میں جو سیاسی جماعت کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کی کیا تعریف ہے؟ چونکہ پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ جو سیاسی جماعت الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہے وہ سیاسی جماعت ہے, اور ضروری نہیں کہ وہ کسی اس نے ایک نشان کے اوپر الیکشن لڑاؤ. ایسے ہی ہے؟ جی بالکل پارس صاحب آپ نے درست فرمایا. کل ایک ٹی وی شو میں ایک اینکر صاحب یہ کہہ رہے تحریک انصاف کو یہ سیٹیں ملی ہے لہٰذا ریزرو. تو میں نے کہا دیکھیے پہلے آپ اپنا جملہ درست کریں, یہ 92 سیٹیں تحریک انصاف کو نہیں ملی, یہ آزاد تھے. ٹھیک ہے تحریک انصاف کے سپورٹ تھے, مگر لفظ سیاسی جماعت جس کا آپ نے ذکر کیا ہے وہاں الیکشن کا سمبل ہوتا ہے یا پارٹی ہوتا ہے, وہ تو نہیں رہے. اب بیک گراؤنڈ جو بھی ہوا لیکن آپ نے آئین کو دیکھنا ہے. دوسری بات یہ کہ میں ایک چیز یہ کہ ان ساری چیزوں سے ہٹ کے شوکت بسرا صاحب ایسی بات کر لیتے ہیں, مجھے ہر شو میں جواب دینا پڑتا ہے. یہ خود سپریم کورٹ کا وکیل نہیں ہے, اور جب سپریم کورٹ کا وکیل نہیں ہے تو سپریم کورٹ میں اپیئر ہو نہیں سکتا ہے. ٹھیک ہے, پہلے تو وائلیشن یہ ہے. آپ نے کہا میں وکیل تھا, کریکٹ یور سیلف, آپ نے کہا میں وکیل تھا اور میں پیش, چلو آپ مجھے بولنے دیں. پیش نہیں ہوا تھا. اچھا بولنے دیں, یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا آپ نے وہاں پہ تو عام آدمی پیش ہو سکتا ہے, میں قرآن میں ایز اے کمپلینٹ اگر وکیل ہائر نہیں کرتے. میں بولنے دینا. اچھا جی مندوخیل صاحب پارس مجھے بولنے تو دیں. اچھا اس کے بعد آپ مجھے بتاؤ کہ سپریم کورٹ کا بینچ ہے جس کو بینچ نمبر 1 چیف جسٹس کہتے ہیں, وہ کوئی پنچایت دفتر نہیں کہ ہر آدمی کھڑا ہو جائے جی میں قرآن شریف لے کے بات کرتا ہوں. یہ تو وکیل ہے تو ان کو تو زیادہ پتہ ہونا چاہیے. جی جر پھر جب بےعزت ہو گئی ہے, بےعزت ہو گیا تو میرے خیال میں وہ ٹھکانے آ گیا, آئندہ نہیں پیش ہوگا. ٹھیک ہے, دوسری بات یہ کہ اس کا ذاتی اختلاف یہ ہے پہلی بات. دوسری بات یہ کہ انہوں نے پاکستان کی سب سے بڑی عدلیہ پاکستان کی سن پلیز جی مندوخیل صاحب آپ بھی منڈے کو آئیے گا, بٹ صاحب بھی آئیں گے. نہیں میں بھی جا سکتا ہوں سپریم کورٹ میں. نہیں آپ تو حملہ کرنے کے لیے جائیں گے نا, تو آپ کورٹ میں جائیں گے, آپ پیپلز پارٹی چھوڑ کے آپ پی ٹی آئی میں آ گئے ہیں, پھر بےعزتی کراؤ گے نا. اور آپ لوگ تو گنڈے بھر کے لائیں گے. مجھے جملہ کمپلیٹ کرنے دیں, یہ پنچایت کے دفتر چوکو نہ بنا لے. اچھا مندوخیل صاحب ان کی بات نہ کیجیے, جو کہہ رہے کالی بھیڑیں. دوسری بات یہ دیکھیں یہ کالی بھیڑیں کہہ رہے ہیں, یہ کیا طریقہ ہے, میں چپ ہو جاؤں. نہیں مندوخیل صاحب آپ نے چپ بات کریں, آپ یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں یہ مسئلہ آئینی ہے سر, یہ آئینی مسئلہ ہی ہے یا مندوخیل صاحب یہ قومی اسمبلی میں 2/3 اکثریت کا بھی ایشو ہے؟ چونکہ سر گورنمنٹ نے یہ سوچا نا کہ کچھ اہم آئینی ترامیم کرنی ہے عدلیہ کے حوالے سے, تو جو کہا جا رہا ہے جو بڑی اتحادی جماعتیں وہ چاہتی ہیں یہ نشستیں ہمارے پاس ہی رہیں, تو یہ کوئی جنگ ہے سر؟ دیکھیں یہ تو دیکھو ایک خیالی باتیں ہے کہ 2/3 اکثریت ہوگی, اور پھر اس کے بعد اور میں یقین سے آپ کو بتا دوں نہ سپریم کورٹ میں یہ فارمولا چلے گا, نہ کوئی جج مانے گا, نہ کوئی وکیل مانے گا, نہ پیپلز پارٹی مانے گی.
یہ تو خواہ پی ٹی آئی کا پروپیگنڈا ہے کہ نون لیگ یہ چیز لانے جا رہا ہے سپریم کورٹ کا. مطلب صحیح تقسیم ہوئی ہے نشستیں. جسٹس فائز عیسیٰ کو یہ اعزاز حاصل ہے پاکستان کے 77 سال تاریخ میں یہ ڈائریکٹ وکیل سے چیف جسٹس بنا ہے بلوچستان ہائی کورٹ کا, آج سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہے, اور آگے اس نے کیا کرنا ہے اسے آگے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایکسپٹ کرے گا. دوسری بات پارس میں بتاؤں, یہ جو ساری چیزیں چل رہی ہے, آپ شوکت بسرا صاحب سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ ابھی تک ابھی کی ڈیٹ تک عمران خان صاحب کی ٹویٹ پہ بانی مفتی کا ویڈیو موجود ہے کہ نہیں؟ اب یہ اس کو کمپیئر کر رہے ہیں جنرل یایا کو جنرل عاصم منیر کے ساتھ, اور اپنے آپ کو یہ پیش کر رہے مجیب الرحمان, اور جو مفتی بانی فورس بنی جو مجیب الرحمان نے 1956 میں خواب دیکھا تھا الگ ملک کا, ریکارڈ کا حصہ ہے, وہی جا کے پی ٹی آئی اس کو سپورٹ کرے. کیا پی ٹی آئی نے جو ٹائیگر فورس بنایا تھا جن نہ کرونا کے دنوں میں کام آیا, نہ سیلاب کے دنوں میں کام آیا, نہ کسی اور بے روزگاری میں کام, وہ فورس کس لیے بنائی؟ کیا وہ مفتی بانی کا فارمولے کے تحت وہ فورس بنا کے رکھا؟ اچھا صاحب آپ اسی پہ آ گئے تو آپ مجھے بتا دیں کہ آپ جی آپ شیخ مجیب الرحمان کی جو آپ نے بات کی ہے, ہمارے ہاں جو قومی لیڈرز ہیں نا, وہ مجھے لگتا ہے شیخ مجیب ان کا پسندیدہ نام بن گیا ہے, چونکہ مختلف وقت میں پھر یہ نام استعمال ہوتا رہا ہے. آپ کے خیال میں شیخ مجیب جو ہیں وہ ایک ہیرو تھے یا ایک ویلن تھے؟ جو لوگ غداری پہ اتلے ہوئے اور ایک غدار کو اپنے ہیرو سمجھ رہے, تو یہ بتا دے کہ مفتی بانی نے انڈیا کے ساتھ مل کے پاکستان کو 2 ٹکڑے کیے, ان کا کیا پروگرام ہے؟ ٹھیک ہے, ان کے جو ٹائیگر فورس سے انہوں نے رجسٹرڈ کر کے رکھا ہوا ہے وہ کس دن کریں گے؟ سوال یہ کہ یہ لوگ اقتدار حاصل کرنے کے لیے پاکستان, اور سن لے پارس سن لے, رؤوف حسن صاحب نے 2 دن پہلے ایک ٹی وی چینل پہ نہیں کہا کہ کشمیر متنازع ہے, گلگت بلتستان متنازع ہے, بلوچستان پختونخوا متنازع ہے, کیا یہ پنجاب اور سندھ کو پاکستان بنانا چاہ رہا ہے؟ اس کا کیا مطلب؟ بطور پاکستان بطور پاکستان پیپلز پارٹی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پھر عمران خان پہ یہ جو ویڈیو جس کا آپ نے ذکر کیا اس کے حوالے سے ان کے اوپر کوئی بغاوت کا یا غداری کا مقدمہ بنتا ہے تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی اس کی حمایت کرے گی؟ دیکھیے, ہم اس چیز کی حمایت کرتے ہیں کہ جو ویڈیو عمران خان صاحب کی پیج پہ آج بھی پڑا ہوا ہے, ابھی بھی پڑا ہوا ہے, اس کی وہ انکوائری کرا دے, کیونکہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ یہ امریکہ سے اپلوڈ ہوا ہے, اور علی محمد خان صاحب کہتے ہیں کہ دوبارہ ایسی غلطی نہیں ہوگی. شوکت بسرا صاحب میرے ساتھ ایک شو میں کیا کہیں گے, آج پوچھ لینا کہ اس کی حمایت کرتے ہیں. یہ تو پاکستان کے ٹکڑے میرا سوال یہ کچھ اور تھا, اگر یہ کوئی غداری یا بغاوت کا مقدمہ بنتا ہے تو کیا پیپلز پارٹی اس کی حمایت کرے گی؟ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر اگر پابندی لگتی ہے پیپلز پارٹی اس کی حمایت کرے گی؟ چونکہ آپ ان دونوں چیزوں کے خلاف ہے, مجھے پتا ہے. دیکھیں میں ایک چیز بتاؤں گا, میں ذاتی طور پہ پی ٹی آئی کے اوپر پابندی کا میں خلاف ہوں. بسرا صاحب بولنے دینا, کچھ تو صبر کر لینا, اسٹوڈیو میں گھس کے تو اس کا مطلب ہر بات میں گھستے ہو. اچھا, اب یہ بات بتائے کہ اب بات بتا دیں مجھے کہ اگر پی ٹی آئی ایز اے جماعت اس پہ پابندی لگتی ہے تو میں ذاتی طور پہ اس کی مخالفت کروں گا. وجہ یہ کہ ایک جماعت سن لے, ایک جماعت جو ہے نا وہ غدار نہیں ہوتا ہے, اس کے لوگ غدار ہو سکتے ہیں. نمبر 1 بات. دوسری بات ہے اگر پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگا لے تو وہ دوسرے نام سے بنا لے گا, ماضی میں مثالیں موجود ہیں. اس کے علاوہ آپ سے جو میں نے یہ مقدمات کی بات کی نا, ناصر بٹ صاحب اب خبریں ہیں سر, میں آپ کو بھی سب سے پہلے ایک فکرہ, آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ قاضی فائز صاحب 2/3 میجورٹی کے بعد لیجسلیشن چینج ہو سکتی ہے. اس میں آپ کو یاد ہے کہ طارق صاحب نے اور عرفان قادر صاحب نے باقاعدہ پریس کانفرنس کی تھی, اس کے اوپر گورنمنٹ غور کر رہی ہے کہ ہمارے پاس وہ انہوں نے پریس کانفرنس آن ریکارڈ ہے کہ اگر 2/3 میجورٹی ملتی ہے تو ہم اس کے اوپر آگے آپ کے سامنے بات سنیں نا, میں ان کے انفارمیشن منسٹر کی واٹس ایپ بات مکمل کر رہا ہوں, انفارمیشن منسٹر کی بات کر رہا ہوں گورنمنٹ کی. کس بات پہ انہوں نے پریس کانفرنس, مجھے پینسل خبریں یہ ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف مزید کریک ڈاؤن کرنے کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے. آپ کے خیال میں کیا پی ٹی آئی پہ کریک ڈاؤن ہونا چاہیے سر, اور 9 مئی کے بعد اور مزید کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میری ایک بات سنیں, ابھی شوکت بسرا یہ پی ٹی آئی میں جب چلے گئے تو ان کو جھوٹ آپ خوشی سے بولتے ہیں. شکر ہے انہوں نے یہ کہا کہ آپ بسرا صاحب آپ کیسے نہیں بول رہے تھے, میں آپ کے سر پہ بیٹھا ہوں. بسرا صاحب نے پتا کیا کیا ہوا,
पसरा साहब बात सियासी करें। एक मिनट मैं सियासी बात है आपकी सियासत बता रहा हूँ कि मैं सुप्रीम कोर्ट गया और मैंने ये इसी हालत में बैठे हैं, ये देखे ना इसकी क्या हालत है, ये पीपल्स पार्टी ना छोड़ते तो इस हालत में ना होते। सियासी बात ये सियासी आपकी बता रहा हूँ, सियासत सुप्रीम कोर्ट में गया हूँ और मैंने चीफ जस्टिस साहब को कहा जी कुरान पे हाथ रखें, तो वो मेरे भाई बोला ये तो वहाँ पे ऐसी नहीं हो सकता, इतना झूठ यार। अच्छा दूसरी बात ये कि अब इमरान खान, मैं बताता हूँ, मैं उस तरफ आ रहा हूँ, 4 साल इमरान खान हुकूमत में रहा है ना जी, उस वक्त इसने कभी जिक्र किया है शेख मुजीबुर रहमान का? कभी इसको कोई याद आई है बात? अब क्यों याद आई है? हुकूमत में रहते हुए किसी को भी याद नहीं आती। मेरी बात सुने ना, आपके कायद के भी पसंदीदा रहे हैं शेख मुजीबुर रहमान, मियां नवाज शरीफ भी, जब जिक्र करना नहीं, उन्होंने कहा शेख मुजीबुर रहमान का नाम लेके कि मुझे शेख मुजीब ना बनाओ, नहीं, इसलिए फर्क यह है कि उस वक्त आप इनकलाबी। देखे ना, मैं एक बात बताऊं, एक ट्वीट है, एक इंडिविजुअल बंदा आ गया ना, इमरान खान ने किया है, इमरान खान के ट्वीट पे आया, मैं याद रखूं ना ये मेरा नहीं है तो मैं इसको डिलीट कर दूं, या मैं कहूं जी गलती से हो गया फिर भी डिलीट कर दूं। जो बंदा अभी तक कायम है कि भाई ना वो डिलीट कर रहा है उस ट्वीट को, मान भी रहा है कि भाई ये जो उन्होंने पता है क्या किया, उन्होंने उसको पिंड ट्वीट कर दिया, सबसे ऊपर लगा दिया। मुझे बताएं कि आप पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट पे, मुझे ये बताइए आप समझते हैं कि इस वीडियो 1971 की जो वीडियो शेयर हुई है जिसकी हम बात करें, इस पे बगावत का मुकदमा बनता है खान साहब के खिलाफ? कानून हमेशा अपना रास्ता लेता है ना, यहाँ भी कानून अपना रास्ता लेगा, आर्टिकल 6 लगेगा तो लगाएंगे। अगर ये चीजें आपके सामने है ना, FIA आर्टिकल 6 आइन तोड़ने पे होता है, ये आइन टूटा है, वीडियो लगाइए, ये मुल्क को आप तोड़ने की बातें कर रहे हैं। देखें ना, देखें आप क्या कर रहे हैं, आपका ये पर्सनल अकाउंट है ना, इस पे आप अगर लिखेंगे मुल्क के खिलाफ, अपनी फौज के खिलाफ बात करेंगे आप, तो आप मुझे बताएं, या तो आप कहते हैं जी किसी ने चला दिया है तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, बात खत्म हो जाती है। ये 9 मई है ना, 9 मई की टीम अडियाला गई ना खान साहब से बात करने के लिए, इस वकील से बात केस उन्होंने इसको कहा, ठीक है, तो और उसके बाद उन्होंने मुलाकात से भी इनकार कर दिया। देखे ना, मेरी एक बात सुने, मैंने आपको फिर कानून अपना रास्ता लेगा, पाबंदियों वाली ठीक है कि गवर्नमेंट जो है इन पे पाबंदी, अगर देखें FIA की टीम अब उन्होंने 3 बंदों और को बुला लिया, उमर अयूब को भी बुला लिया, रऊफ को, उसको भी। अगर कानून अपना रास्ता लेगा, उसके रास्ते में जो भी आएगा उसके खिलाफ कानून चलेगा। और दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ा सबूत अभी तक ट्वीट कायम है, उन्होंने पिन कर दिया ना, इसका क्या मतलब है कि वो ही ये चाहता है कि ऐसा हो। बसा साहब, ये बगावत, गद्दारी, मुल्क दुश्मनी, रियासत के खिलाफ बयानियां, बैरूनी एजेंट, ये इल्जामात सुन के कैसा लगता है आपको? 1 साल से ये गद्दारी वाला पहला मेडल मिला है पाकिस्तान की तारीख में, पहले अच्छा प्लीज, 1 साल से हमारी पार्टी को और इमरान खान को गद्दारी का मुकदमा भी दर्ज हो चुका है, दहशतगर्दी का भी, करप्शन का भी, और शर्म हया नहीं आती कि निकाह पर सजा दे दी गई। और बुशरा बीबी, उनको इस्तेमाल करने की, तोड़ने के लिए, खान को झुकाने के लिए उनको जेल में डाला हुआ है। और दूसरी बात, क्या 1971 में ये साने नहीं हुआ था बांग्लादेश वाला? क्या मुल्क नहीं टूटा था? क्या उस वक्त क्या सूरत हाल थी कि 81 सीटें थी मुजीबर रहमान की, और ये भी मंदोखेल साहब, मुल्क टूटने का बायस उस वक्त पीपल्स पार्टी थी, जो कि बेनिफिशियरी कौन थे? शहीद भुट्टो के पास कितनी सीटें थी? 81। हमने क्या रहे हैं, क्या हम मासी से सबक नहीं सीखेंगे, आगे नहीं बढ़ सकेंगे? सुन तो ले, महमूद रहमान कमिशन की जो आप बात करें, ठीक है, ये अपने दौर में क्यों नहीं? अच्छा सुन तो ले, क्यों नहीं? अच्छा हम तो सुन तो ले, अच्छा बात व्हाट्सएप ऐसे नहीं, व्हाट्सएप बात मुकम्मल कर लो। आप एक काम करें ना, महमूद रहमान कमीशन हम मुतालबा कर रहे हैं बार बार कि आप उसको पब्लिश कर दें। अपने दौर में क्यों नहीं? अच्छा हमें तो 3.5 साल हिस्सा है हमारा, सुन तो ले, 3.5 साल 76 साल में हमारा हिस्सा है। क्योंकि मुतालबा कब आया है कि जब हमने वीडियो लगाई है। अब कंपैरिजन क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन ये कर रहे हैं कि ये तो बेचारे ज़ाहिर है या जजों के ब्लंडर हुआ है, सुन तो ले, कोई ब्लंडर नहीं हुआ, कोई ब्लंडर नहीं हुआ। मेरी बात मुकम्मल करने दे मुझे। तो क्या इतनी बड़ी बात हो रही है, ये शौक पूरा करें पार्टी को बैन करने का, ये शौक पूरा करें दोबारा इमरान साहब को गद्दारी का लेबल देने का। कौम इनको अब सियासी मस्खरे समझती है। कौम ये समझती है कि ये बेचारे 17 सीटों के साथ डिग्गी वाला वजीर आजम अगर मुल्क का वजीर आजम है। मियां नवाज शरीफ का पता क्या कहते थे? मियां जिदू आवेगा लग पता जावेगा। वो मियां को लग गया, पता लग गया ना, तो ऐसे नहीं ना बात करने दे। पूरी कौम को पता लग गया, कबूतर उड़ा रहा है, तोते उड़ा रहा है, तंदूरों पे आपके तोते उड़ गए। सुन तो लें। अब दूसरी बात, हम बार बार कह रहे हैं, अब ये बढ़ के ना मारे, ये बेशक 47 की पैदावार है, जाली हुकूमत है। हिम्मत करें, कमीशन बना दें,
کمیشن بنا دیں. کس بات پہ؟ سن تو لیں. بغاوت کے مقدمات کی تیاری ہے. وہ تو کہہ رہے پورا پارٹی پہ بین لگانے کی تیاری ہے. کہہ رہے ہیں یہ مخالف بیانیت کو الزام لگا رہے ہیں آپ پہ. پہلا ساٹھ پابندیاں نہیں لگیاں. پہلے ہماری پارٹی توڑ دی, نشان لے لیا, عمران خان ہسٹری, اتنا 9 مئی کو بہانہ بنا کر سارا کچھ کیا گیا. شوق پورا کریں انہیں. 9 مئی ہے, سن تو لیں. 9 مئی ہوا نا, بنائیں. آپ بنائیں نا جوڈیشل کمیشن 9 مئی پہ, لائیو دکھائیں. مجھے بات مکمل کرنے دیں. پارس, میں ان کو چیلنج دیتا ہوں. یہ جنرل باجوہ کا نام لے رہے تھے, جنرل فیض کا لے رہے تھے, ابھی ثاقب نثار کا لے رہے تھے, آصف سعید کوسا کا لے رہے تھے. انہاں دی لتاں کمبدیاں نے ایک سپائی نو بلان لگیا. انہیں کہے نا جوڈیشل کمیشن والد صاحب تھا نا, بات کو مکمل کرنے دیں. والد آپ کا جنرل ضیاء الحق تھا. والد ہے وہ, والد آپ کا جنرل ضیاء الحق تھا. پوری قوم کا والد آپ کا جنرل ضیاء الحق تھا. آپ اس کی روحانی اولاد تھے. آپ جنرل جیلانی کی اولاد تھے. اچھا مجھے بات کرنے دیں. ایسے نہ کریں. آرمی چیف کی بات کر رہا ہوں نا. اب آپ کر کے رہے ہیں, اب آپ کے خلاف ہیں. ووٹ کو عزت دیتے سن تو لیں. ہم اپنی باپ کی نہیں مانتے. نویں بندے بلا لیں, دیکھو غلطی باری تے کر لینا. ووٹ کو اچھا بات تو سنیں, ووٹ کو عزت دیتے دیتے دے رہے ہیں, بوٹ پالش کر رہے ہیں. ابھی آپ سن رہے ہیں مریم بی بی, ابھی آپ مجیب الرحمان کی بات کر رہی ہیں. نکالے مثال, نکالے مریم بی بی نے کیا کیا کہا ہوا مجیب الرحمان کے حوالے سے, نکالے نواز شریف کا سٹیٹمنٹ, نکالے آپ خواجہ سعد رفیق کا سٹیٹمنٹ. ہم تو اوپنلی کہتے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں, اگر ہم ماضی سے سبق نہیں سیکھیں گے آگے نہیں بڑھ سکیں گے. یہ 2024 ہے. آپ اون کرتے ہیں, اس ویڈیو کو آپ کے یہاں بھی اچھا میری بات وہ بھی سن لیں, وہ بھی سن لیں. کنفیوژن کہاں پہ آیا؟ ان کی طرح ہمیں جیلیں نہیں ملتی نا, جس طرح شرجیل میمن جیل کاٹ گیا ہے, نواز شریف کاٹ گیا ہے, مریم بی بی سے فون پکڑا گیا, ان کو دیر کنڈیشنر ملے ہوئے تھے. سن تو لینا یار, ہمیں تو 6 سال پائے کھانے والے 7 کمرے تھے. کس کے پاس 8 کمرے. ایک کام کریں, ایک کام کریں, ایکسرسائز مشین, ایک کام کریں, سب سے ملاقات, ایک کام کریں پارس, اور یہیں سے آپ اجازت لیں, ابھی چلتے ہیں. خان صاحب ڈیتھ سیل میں ہیں, کوئی ایئر کنڈیشنر نہیں ملا ہوا, اور ان کو تو تمام سہولیات نہیں, پتہ نہیں کہاں شہد کی بوتلیں بھی آ جاتی ہیں ان کے پاس. ہم بار بار کیا کہہ رہے ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کیا جیل سے ٹویٹ کر سکتے ہیں؟ کیا ان کے پاس فون کی سہولت موجود ہے؟ ویسے یہ سنجیدہ سیاست ہے. آپ کہتے ہیں آپ اس ملک کی مقبول ترین جماعت ہے. خان صاحب کے اکاؤنٹ کے اوپر 2 کروڑ فالوورز ہیں, پورے اکاؤنٹ پوری دنیا کو پتا ہے عمران خان کا اکاؤنٹ ہے, ٹھیک ہے. تو سر آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو پتہ ہی نہیں, اس پہ کچھ بھی پوسٹ کر دو, اس کے اوپر کچھ بھی آپ شیئر کر دیں. پارس, ہم نے کبھی نہیں کہا گجرانوالہ کے اندر سٹنگ چیف آف آرمی اسٹاف اور سٹنگ ڈی جی آئی سے کے متعلق ویڈیوز لگا کر گولہ باری کی گئی. میں کچھ نہیں کہتا. انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا ہم اپنی بات نہیں کریں گے, فوج کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. ویڈیو ڈیلیٹ کریں گے. خواجہ آصف کی ویڈیو چلا سکتی ہیں آپ, خواجہ سعد رفیق کی چلا سکتی ہیں. ہمارا چیلنج ہے, یہ تو چلے ہوئے کارتوس ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو اب سازشیوں کے ذریعے. تو میں پھر اب مندوخیل صاحب بتائیں گے کہ جب انہوں نے بھی یہ سب کچھ کہا, آپ کہہ رہے ہیں ہم نے بھی کہا, تو اس میں فرق کیا؟ مندوخیل صاحب ذرا بریک کے بعد بتائیے گا. بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. اچھا قادم مندوخیل صاحب, جو بات بسر صاحب بریک سے پہلے کر رہے تھے, ذرا یہ بتائیے گا کہ ماضی میں آپ کی لیڈرشپ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں بناتی رہی ہے, اور آج جو پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ, اس میں کیا فرق ہے؟ وہ کہتے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی بھی تو یہی سب کرتے رہے, تو فرق بتائیے. دیکھیے فرق یہ ہے کہ میں نے بریک سے پہلے جو تھوڑی بات بھی بتے رؤف حسن صاحب کی, جس نے آدھے پاکستان کو متنازع بنا کے اور یہ کہا کہ آپ پنجاب اور سندھ کو پاکستان بنانا چاہتے ہیں, اس کا کیا مطلب؟ اور یہ جو ابھی مجیب الرحمان کے ویڈیو کے ساتھ آرمی چیف کی تصویر لگا کے اور آپ کمپیریزن کریں کہ یا نے ملک توڑا کیونکہ اکثریت مجیب الرحمان کی تھی, آج جنرل عاصم منیر جو ہے نا اس کی تصویر لگا کے ہماری سے, اس کے کیا مطلب؟ دیکھو فرق ہے نا, آپ کسی شخصیت کے خلاف ذاتی طور پہ بات کر لیں یا آپ آصف علی زرداری صاحب کی بات کر لیں, بالکل اس کی بات میں آج بھی کہتا ہوں اس نے بالکل بات درست کی ہے. دیکھیں آرمی چیف ہو یا جرنیل ہو وہ ریٹائرڈ ہوتے رہتے ہیں, جج ریٹائرڈ ہوتے رہتے ہیں. میں اور بٹ صاحب اور شوکت بسرا صاحب کبھی ریٹائر نہیں ہوں گے جب تک زندہ ہوں گے. تو اس نے غلط بات کیا کی ہے, ٹھیک ہے نا. آپ غلط بات یہ کی کہ فوج کی کمپیئر کرنا, آپ مفتی سن لے بھائی, سن لے خدا کا واسطہ, کون سے آدمی ہو یار. اچھا اس کے بعد آپ بات یہ کرتے ہو سارے, بات یہ کرتے ہیں سارے آپ ساری چیزیں جو نا آپ کمپیئر کرے ہو. آپ مجھے بتاؤ کیا فرق پڑا ہے پیپلز پارٹی کو, جہاں یہ شوکت بسرا صاحب پہلے پیپلز پارٹی کہتے ہیں, ہماری بھٹو صاحب کو ایک جھوٹے مقدمے میں ہم سے الگ کر دیے, بی بی شہید کو قتل کیے, 600 جالوں کو قتل کیے ہیں, تو 80,000 کوڑے لگے, ہم نے تو آسمان سر پہ نہیں اٹھائے. اور پھر ان کیا ہو گیا کہ ان کو ایک قانون کے آئین کے آرٹیکل 95 سب سیکشن 1 کے تحت عدم اعتماد کی تحریک پاس ہوئی ہے, تو اس میں
کون سا طوفان آ گیا, اور پھر یہ محنت کرے, ابھی 52 سیٹیں لے لیے, اگلی مرتبہ اور لے لے گا, اور محنت کرے, مگر یہ پورا پاکستان کو ٹکڑے کرنا, پاکستان کو مشرقی پاکستان سے جوڑنا, اور اداروں کو گالی گلوچ کرنا, سوشل میڈیا پہ PIA کو کرپٹ ترین یا ڈینجرس ایئر لائن شو کرنا, کیا کیا ان کے لوگ پوسٹ کرتے ہیں, اس کو تو شمار ہی نہیں ہے. عمران خان صاحب کے خود اپنے اکاؤنٹ سے جب ڈیوڑ تو دیکھو, شوکت بسرا صاحب نے آپ سوال کیے, اس نے گول مول جواب دے. یہ بتا دیں شوکت بسرا صاحب کے عمران خان صاحب نے جو ٹویٹ کیے وہ درست ہے, یہ جواب دے دے, نہیں دیتا کہ ادھر ادھر کی بات کرتا ہے. صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ عمران خان کی بات قابل عمل آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہے, چونکہ آپ کی طرف سے پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی ان کے اکاؤنٹ کو بند کرنے کا مطالبہ کیا گیا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں جیل میں ہوں, مجھے نہیں پتا میرا اکاؤنٹ کون آپریٹ کر رہا ہے, تو ان کی باتیں قابل یہ بات نہیں ہے. پارس میری بات سنو, سن لے پارس. جب پارٹی کا ترجمان یہ کہتا ہے کہ عمران خان صاحب کا اکاؤنٹ امریکہ سے باہر فریٹ ہو رہا ہے, جب پارٹی کا ان کا چیف ویپ قریشی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہوتا ہے عمران خان صاحب کی مرضی سے ہوتا ہے, تو ختم ہو گئی بات, ختم ہو گئی بات. میرے یہ اکاؤنٹ ہے, میرے بھی 2 لوگ آپریٹ کر رہے ہیں, تو ذمہ دار تو میں ہوں, کیونکہ میں نے اس کو ایکسس دیا ہے. جب عمران خان صاحب نے خود ایکسس دیے تو وہ ذمہ دار ہے. اچھا اگر یہ نہیں ذمہ دار تو آج 5واں دن ہے, تو ڈیلیٹ کیوں کر رہا ہے, ڈیلیٹ کیوں نہیں کر رہا ہے؟ 5 دن ہے, بول دے بھائی نہیں کر رہے, فلانا کر رہا ہے, ڈٹ گئے. بات یہ ہے, میرا ایک ٹویٹ اکاؤنٹ ہے, میں اس کا پاسورڈ میرے پاس ہے, میں کسی کو اجازت دوں گا نا اس کو, تم آپ کی مرضی سے ہی کرے گا, وہ کرے گا نا, اور جب میں سمجھوں گا کہ یہ غلط ہو گیا ہے تو میں نے اس سے پوچھے بغیر اس کو ڈیلیٹ کر دینا ہے, کیونکہ سب کچھ میرے اختیار میں. ان کے ذہن قریشی نے یہی بات کی, اور آج تو عارف الوی صاحب نے بھی کہا کہ وہ سٹینڈ کرتے ہیں اس ٹویٹ کے ساتھ. چلے بہت اچھا, میں سٹینڈ کر رہے ہیں, میں بتاتا ہوں, آپ سٹینڈ کریں, آپ مان جائیں. یہ کبھی بھی نہیں کہتے, میری بات سنیں, میں ایک بات کرتا ہوں, 18 میں جو میاں نواز شریف کے ساتھ ہوا انہوں نے ہر چیز برداشت کی, کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھائی یہ ملک جو ہے اس طرح کا, یہ 2 بندوں کے انڈیویجل بندوں کے خلاف بات کی, ملک سے چلے گئے تھے, نہیں, جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا, میرے قائد کو میری ہمیشہ ملک کی خاطر, ایک منٹ بھائی, میرے قائد کو کھانے میں زہر دیا گیا, پلیٹلیٹس گر گئے, میری سنیں, میں ابھی کہہ رہا ہوں, پلیٹلیٹس گر گئے, ان لوگوں سے ہینڈل نہیں ہوا. ایک سال ایک منٹ خاموش. یاسمین راشد نے خود کہا کہ اب ہمارے بس میں نہیں ہے, وہ وزیر اس وقت میرا خیال ہے منسٹر تھی اس کی ہیلتھ کی یا اس کی, انہوں نے کہا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد نے نا زہر کا نہیں کہا تھا, یہ آپ کیا کہا تھا, انہوں نے یہ زہر کی بات تو نہیں. اچھا پلیٹلیٹس کیسے گر گئے, ایک منٹ, پلیٹلیٹس گر گئے, انہوں نے پلیٹلیٹس گر گئے, اتنی حالت ان کی بری ہوگی کہ انہوں نے کہا جی ہم یہاں ان کا علاج میڈیکل ہوا ہوگا تو اس میں آیا ہوگا, آیا, میں آپ کو کہہ رہا ہوں. وہ کون سا زہر دیا, انہوں نے کہا جی کہ کھانے میں ایسی چیز دی گئی ہے جس سے ان کے پلیٹلیٹس گرے ہیں, یہ ویسے نہیں گرتے. وہ ڈاکٹر نے دیکھا وہاں یوکے ہے, یوکے میں جا کے بٹ صاحب کے ساتھ بٹ صاحب تسی کافی پہندر. اچھا ہوں میں ایسی گالی بولا گا کہنا بٹ جی تو کیا کیتا ہے, پھر انہیں اچھل کے جایا جانا. میری سنیں, میں نے کہا, میں ڈاکٹروں نے وہاں یوکے میں جب علاج شروع سے پہلے انہوں نے ٹیسٹ کرائے, اس ٹیسٹ میں وہ چیز آئی, کون سا زہر تھا, پلیٹلیٹس گرانے کا, پلیٹلیٹ گر گئے. پھر کیا ہوا, انہوں نے کبھی نہیں کہا. میں یہ کہتا ہوں کہ اتنا کچھ انہوں نے برداشت کیا, لیکن انڈیویجل تھا ایک باجوہ, ایک تھا فیض. میاں صاحب نے ہمیشہ کہا کہ آپ لوگ ذمہ دار ہو, انڈیویجل بندے, لیکن یہ باتیں نہیں کی جو یہ ہو رہا ہے. اب مجھے بتائیں, یہ ٹویٹ ہے نا, اس ٹویٹ کو یہ کہیں گے کہ ہمارا کر دینا یار, اب چلو بتا دو بھائی, اب آپ بتا دو, سچی بات کر دو. پارس پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بٹ صاحب جس جماعت کے نمائندے ہیں, بٹ صاحب ایسے خود بڑے ایکسپرٹ ہے ویڈیو بنانے کے اور آڈیو بنانے کے, شریف خاندان کا یہ اچھا میں بات تو کر لوں, آپ میری بھی بنا سکتے ہیں, آپ میری بھی بنا سکتے ہیں, بڑا ایکسپرٹ. جب ابھی ہم آف ایئر تھے یہ میرے پاس بات تو کرو, اچھا کرو, ججز کی, جنرلز کی, برطرف کروا دیتے ہیں, ایسے ویڈیو بنا لیتے ہیں. ارشد ملک انہوں نے بنائی تھی, میں نے بنائی ہے, میں اور کرتا ہوں, ایکسپرٹ ہے. میرے قائد کو اس سے غلط آپ مریم بی بی بنا لیتی ہیں, آپ مجھے بتائیں نا. ابھی انہوں نے اون کیا نا کہ میں نے وہ ویڈیو بنائی, میں بنائی ہے, میں نے اون کرتے ہیں اس ویڈیو کو. یہ بزدل لوگ ہیں, بات سن لیں, یہ نہیں بتایا. ایک بات بتائیں, یہ اس طرف نہیں آئیں گے. کیا خان صاحب جیل سے ٹویٹ کر سکتے ہیں؟ میرا آپ سے سوال ہے.
بھائی آپ سے سوال ہے. آپ سوال پہ سوال کریں, مجھے بتائیں آپ اون کرتے ہیں؟ نہیں, آپ اون کرتے ہیں اس ویڈیو کو. آپ اگلی بات پہ سر آپ کی بات ہی نہیں کر رہے, اگلی بات پہ آ جائیں نا. اس کا تو ہاں میں نام جواب بات تو سن لیں, بعد میں دوسری بات ہوگی. وہ دو کافی ہے میری, آپ تو بات سنیں سر. آپ سوال تو جواب تو دینا. کیا حمود الرحمان کمیشن اس وقت عمران خان نے بنایا تھا, کیا تحریک انصاف نے بنایا تھا؟ حمود الرحمان کمیشن جو کچھ اس ٹویٹ کے اندر ہے, اس ٹویٹ کے اندر غلط ہے کیا؟ ویسے مطلب ٹھیک ہے, ہم آپس میں بیٹھے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ اس وقت جو کچھ ہوا اور یہ پیپلز پارٹی جو بیٹھی ہے جن کی وجہ سے پاکستان ٹوٹا تھا اس وقت, میں حالانکہ پیپلز پارٹی میں رہا ہوں, اس وقت بھٹو صاحب کو آج جس طرح یہ ساری جو پارٹیاں ایسٹ انڈیا کمپنی کی ہیں, اچھا بات تو سن لیں یار, ٹویٹ آن کر لیں, ٹویٹ آن آپ کہہ رہے ہیں کہ میں پھر کہہ رہا ہوں خان صاحب نے وہ ٹویٹ نہیں کیا. ہم جو کچھ 1971 میں ہوا ہم چاہتے ہیں وہ پبلک ہو, سوشل میڈیا ٹیم آپ کی کسی کے کنٹرول میں نہیں. وی آر پراؤڈ آف آور سوشل میڈیا ٹیم. دیکھیں انہوں نے ہماری پارٹی توڑ دی, ہمیں کیمپین نہیں کرنے دی, ہم نے الیکشن تک ہماری سوشل میڈیا. آئی سیلیوٹ اوپنلی, میں میڈیا پہ کہتا ہوں آئی سیلیوٹ آور سوشل میڈیا ٹیم, ہمارے واریئرز ہیں وہ. دوسری بات آپ میں پھر کہوں, عمران یہ مان جائیں یہ بیچارے اب کونسلر منتخب نہیں ہو سکتے, اب سازشوں کے ذریعے وہ خان صاحب غداری کر رہے ہیں, خان صاحب ٹویٹ کر رہے ہیں, تو بھائی مقابلہ کریں, سازشیں نہ کریں. ناصر صاحب یہ بار آپ کو کہتے ہیں فارم 47 کی گورنمنٹ, کیسا لگتا ہے یہ تانا سنتے ہیں؟ میں کہتا ہوں ایک بات سنیں, آپ بتائیں مجھے, میں بات بتاؤں, آپ میرے قائد کا نام لے رہے ہو نا, ابھی میں وہ جو عمران تمہارا عمران خان سنیں, اب آپ کا جو ایک منٹ یار بات سنیں, عمران خان کا بی بی اور نواز شریف اگر نہیں آ رہے ہوئے ان کو لے آئے فیصلہ یار, آپ کو حلف دے دیں ہم مان جائیں گے. آپ کس چیز کا حلف؟ یہ وہ جیتے ہوئے ہیں. اچھا حلف دے دیں, آپ مجھے بتائیں ایک منٹ, عمران خان سیتا وائٹ کا ایک منٹ, یہ پاگل ہو گیا ہے. سیتا وائٹ نے ایک بات کہی تھی کہ میں امانت دے رہی ہوں اس کے عمران خان کو کہ وہ بچی اس کی عمران خان کی ہے. اگر وہ یہ بات ثابت ہو جائے تو کیا یہ اس قابل ہے کہ جس کو اور یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ صادق اور امین ہے, یہ صادق اور امین ہے, بہت بہت شکریہ, یہ صادق اور امین ہے, اور جھوٹا آدمی کبھی بھی صادق اور امین نہیں ہوتا. پارس جہاں سے کچھ عمران خان نے اگلے پروگرام میں بات کریں گے صادق اور امین کو